अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स। माय यूट्यूब चैनल बोल्ड रोमांटिक नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ नावल दिल ने तुम्हें चुन लिया। फोर्स मैरिज बेस्ड नावल, इनोसेंट हीरोइन के साथ पॉजिटिव हीरो, बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार जरूर कीजिए। जितने चलते हैं आज की लास्ट एपिसोड की जानिब। मेहरमा ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। अरहम बेटा बात सुनो, ये लड़का पता नहीं अब क्या करेगा, बिल्कुल पागल हो चुका है। डॉक्टर फरजीन अरहम और मेहरमा के पीछे भाग निकली। नाजली सोचने लगी क्या मेहरमा अरहम को कभी माफ़ कर पाएगी। मेहरमा, अरहम और डॉक्टर फरजीन जब गांव पहुंचे, दोपहर के 3 बज रहे थे। मेहरमा भागकर हवेली के अंदर चली गई। भाई, बाबा, पाव उन्हें पुकारते हुए ऊंचा ऊंचा रोने लगी थी और उसके सर से चादर गिर गई थी। बाजू पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। रुखसाना और जैनब कमरे से बाहर निकली। जैनब भागकर बेटी को गले लगाकर चाहा, लेकिन रुक जाइए माँ जी, पहले बेटी से तो पूछ लो रात किस आशिक के साथ गुजार कर आई है, मुंह काला करके अब यहाँ क्या करने आई है। रुखसाना की आवाज़ ने सीसा था वो जो मेहरमा के कानों में उंडेल डाला। रुखसाना बेटी, पहले मेहरमा की बात तो सुन लो, जैनब ने आहिस्ता से कहा। क्या सुने, ये लड़की हमारी इज्जत हाक में मिला कर आई है और हम गांव पर तू तू कर रहा है। मेहरमा, अब ये गंद लेकर क्यों आई हो। रुखसाना ने हकीर अमीज लहजे में कहा। बस करें आप, ये मेरी बीवी है, अब आप कोई लफ्ज़ नहीं बोलेंगी वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हम जो अभी अंदर आया था, मेहरमा की चादर उसके सर पर डाली जो बेहिस्सो हरकत खड़ी थी और उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी जैसे कोई मूर्त बनी हो। वो बिल्कुल बुत बनी सामने खड़ी थी और अपनी भाभी के बकवास बंद करो। अकबर शाह ने अरहम के मुंह पर इतने जोर से थप्पड़ लगाया कि वो 2 कदम पीछे जा गिरा और उसके बाद वो मेहरमा की तरफ बढ़ा, उसके बालों से पकड़ लिया। क्या करने आई है आप यहाँ, हमारा कोई ताल्लुक नहीं तुमसे। अकबर शाह की कोई बेटी नहीं मर गई है, तू हमारे लिए, मेरी बात तो सुन ले। मैंने कुछ नहीं किया। मेहरमा ने हाथ जोड़े बाप के सामने। मेहरमा तो कुछ नहीं सुनना, दूर हो जाओ हमारी नज़रों से वरना तुम्हारी जान ले लूँगा। फैज शाह ने उसे गर्दन से पकड़कर दबोचा। छोड़ो मेहरमा को, वो सच कह रही है, उसका कोई कसूर नहीं है। वो सब मैंने किया। मैं कसूरवार हूँ, आपका मुझसे बात करें। आप अरहम को अंदाज़ा नहीं था कि हालात इस नीचे तक पहुंच जाएंगे। वो मेहरमा को पैसा से छुड़वाने लगा और मेरा बेटा ठीक कह रहा है। डॉक्टर फरजीन जो चुप खड़ी थी, हालात की संगीनी को देखते हुए बोली, वो डॉक्टर साहबा, आप तो आपका बेटा है ये। आप 3 दफ़ा रिश्ता लेकर आई और हमने हर दफ़ा इनकार किया, तो आपके रिश्ते। रुखसाना ने मुंह पर हाथ रखा और उन्हें याद था 3 माह पहले तो डॉक्टर फरजीन आए थे और उनके घर बेटे ने हमारी बेटी को भगा लिया। ये तो रिश्ता लेकर आई थी। मेहरमा ने तो बड़ा ऊंचा हाथ मारा है। उन्हें एक दफ़ा मेहरमा से हसद हुआ। बाबा, मेरा कोई कसूर नहीं है, एक दफ़ा अपनी बेटी की बात तो सुन ले, फिर जो सज़ा देंगे मुझे मंजूर है। मेहरमा ने बाप के आगे हाथ जोड़े थे, लेकिन उसका बाप अकबर शाह उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। अकबर शाह ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। भाई, आप तो मेरा यकीन करेंगे ना, मैं मेहरमा हूँ आपकी, मैंने कुछ नहीं किया। मेहरमा ने भाई के पाँव थाम लिए। रुखसाना ठीक कहती है, मैंने इससे ज़्यादा अहमियत तुम्हें दी और तुमने मुझे सर उठाकर चलने के काबिल नहीं छोड़ा। मर गया तुम्हारा भाई, दफ़ा हो जो यहाँ से। फैज शाह की बात करते हुए आंखों में आंसू आ गए और वो बाहर चले गए। मेहरमा अपनी बदनसीबी पर वही बैठी रोती रही। उसे यकीन था कि फैज़ भाई ज़रूर यकीन करेगा, लेकिन सब ख़त्म हो गया। वो हाली हाथ रह गई। वो आसमान की तरफ देखकर चीखने लगी, यार अल्लाह, आप जानते हैं मैं बेगुनाह हूँ, मैं कैसे यकीन दिलाऊँ सबको। रुखसाना मुस्कुराने लगी। आज उसने वो सब पा लिया था जिसकी उसने हमेशा आरजू की थी। यह हवेली भी उसकी, फैज़ भी उसका, और मेहरमा के लिए ये हवेली के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए थे। पुप्पो तो सिर्फ भागता हुआ आया, मेहरमा के पास पहुंचा ही था कि रुखसाना ने उसे उठा लिया। बेटा, तुम्हारी कोई पुप्पो नहीं है, ये एक बदकिरदार औरत है, चलो अंदर चलते हैं। बेटा उठाकर अंदर चलेगी माँ। मेहरमा ने रोते हुए माँ की तरफ देखा और जैनब बेबसी की हालत में अपनी बेटी को देख रही थी और उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वो बेबस हो चुकी थी क्योंकि उसका कोई बस नहीं चल रहा था, ना उसका हस्बैंड उसकी कोई बात सुन रहा था। मेहरमा, डॉक्टर फरजीन ने मेहरमा को उठाना चाहा तो वो बेहोश कर उसके बाजू में झोल गई थी। अरहम जो हवेली के सेन के वश में खड़ा समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो गया। उसने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मेहरमा को इज्जत से अपनाना चाहता था, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया था ये सब करने के लिए। अरहम, मेहरमा को उठाओ, घर चलते हैं। डॉक्टर फरजीन ने अरहम को बुलाया। जी मम्मा। उसने मेहरमा को उठाकर गाड़ी में डाला और गाड़ी शहर की तरफ होगी। मेहरमा को शदीद बुखार हो गया था। वह चुप करके लेटी रहती थी, कोई बात नहीं करती थी, बस छत को देखती रहती थी। अगर डॉक्टर फरजीन बाहर ले आती तो हलाओं में घूरती रहती, जैसे अल्लाह से अपनी किस्मत पर शिकवा कर रही है। वो उसके घर की शहजादी थी, भाई की लाडली, बाप की दुलारी, और माँ तो उसकी दोस्त थी। सब कुछ उसके लिए बदल गया था। ये सब अरहम की वजह से हुआ था। वो उससे शदीद नफरत करती
کرتی تھی۔ 15 دن گزر گئے تھے لیکن مہرمہ کی حالت ویسی ہی تھی۔ ارحم کا گھر کم اور محل زیادہ لگتا تھا۔ دنیا کی ہر نعمت موجود تھی۔ گھر میں جم اور سوئمنگ پول بنا ہوا تھا۔ گارڈن میں ہر طرح کے پھول تھے۔ سفید ماربل سے بنی سفید رنگ کی یہ کوٹھی اسے قید خانہ لگتی تھی۔ ارحم کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر بیٹھی چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ مہرمہ، کیسی ہو میری بیٹی؟ کیا حالت بنا لی ہے؟ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ ارحم نے اس سے پوچھا۔ مہرمہ نے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ سب کچھ چھین کر پوچھتے ہو کیسی ہو۔ وہ نظریں چراتا باتھ روم میں چلا گیا، اپنا چہرہ دھونے لگا اور احساس ندامت سے اسے سکون لینے نہیں دے رہا تھا۔ مہرمہ، میں تمہارا مجرم ضرور ہوں لیکن تمہاری محبت نے مجھے ایسا پاگل کر دیا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور تمہیں اپنی عزت بناتے بناتے تم سے تمہاری عزت چھین لی۔ وہ باہر آیا تو وہ سو چکی تھی۔ وہ آ کر صوفے پر لیٹ گیا۔ جب سے وہ اس گھر آئی تھی وہ صوفے پر سوتا تھا۔ شروع میں تو مہرمہ نے اس سے کمرے میں رہنے سے بھی انکار کر دیا لیکن پھر مما نے سمجھایا کہ بیٹا میں مانتی ہوں جو ہوا بہت برا ہوا، میرے بیٹے کی غلطی ہے، لیکن تم اس سے الگ رہو گی تو گھر میں نوکر ہیں کیا سوچیں گے؟ بیٹا میں جانتی ہوں کہ یہ رشتہ تمہاری مرضی سے نہیں ہوا، لیکن ان نوکروں کی نظر میں تم ارحم کی بیوی ہو تو بہتر ہوگا کہ تم اس کے بیڈ روم میں رہو۔ مما کی باتیں سن کر وہ رضامند ہوگی لیکن اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ ایک کمرے میں وہ اجنبیوں کی طرح رہتے تھے۔ ارحم نے بھی اسے کبھی ڈسٹرب نہیں کیا تھا۔ رات کو آتا اور چپ کر کے صوفے پر لیٹ جاتا۔ جب وہ سو جاتی تو اسے دیکھ کر اپنی دل کی باتیں کر لیتا، خود کو تسلی دیتا اور ناراض صحیح لیکن میری بیوی تو ہے نا۔ اسے دل کی یہی تسلی کافی تھی۔ مہرمہ باقاعدگی سے نماز پڑھتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور ارحم کو اپنے انتہا پر فخر محسوس ہوتا۔ سرمد آفندی بزنس میٹنگ کے لیے سلسلے میں لندن گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو مہرمہ کو گھر میں دیکھ کر حیران ہوئے تو ڈاکٹر فرزین نے اسے سب بتایا۔ پہلے تو ارحم آفندی پر بہت ناراض ہوئے لیکن پھر بیٹے کی محبت میں چپ ہو گئی۔ فرزین بہن نے ایک بار پھر تمہارے بارے میں نہ سوچا، نورین ناراضگی سے بولی۔ جب ارحم کی شادی کے بارے میں پتہ چلا تو افسوس کر رہی تھی۔ امی فرزین حالہ کیا کرتی؟ ارحم نے انہیں بتائے بغیر ہی نکاح کیا۔ انہیں تب پتہ چلا جب وہ اس لڑکی کو لے کر ہسپتال آئے۔ نازلی نے ماں کو بتایا۔ اب تو فرزین اس لڑکی کو کیوں گلے سے لگا کر بیٹھی ہے؟ نکال باہر پھینک، نورین نے جواب دیا۔ امی کیسے؟ اس لڑکی کا اب اس گھر کے علاوہ کوئی سہارا نہیں، اس کے گھر والے اسے گناہ گار سمجھتے ہیں۔ نازلی نے ماں کو سمجھایا۔ پھر بھی بیٹا، میری کتنی آرزو تھی کہ میری بیٹی ارحم کی دلہن بنے۔ تمہاری خالہ بھی تو کتنی محبت کرتی ہے تم سے۔ امی، آپ کے اور میرے سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ میری قسمت میں ارحم نہیں تھا۔ نازلی کے آنسو آ گئے، لیکن جلد صاف کیسے کہ ایک ماں دیکھ نہ لے، وہ ورنہ پریشان ہوگی۔ اور نورین تو بیٹی کی محبت سے واقف تھی، وہ دیوانہ وار ارحم سے محبت کرتی تھی، لیکن بیٹا پھر بھی مجھے فرزین اور ارحم سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ امی، آپ کیوں بھول رہی ہیں؟ جب بابا کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تو میں میٹرک میں اور احمد 8ویں جماعت میں تھا۔ انہوں نے ہمیں کتنی سپورٹ کی۔ آج جو کچھ بھی ہوں انہی کی وجہ سے ہوں۔ ہم اس رشتے کو صرف اس نظر سے کیوں دیکھیں؟ بس اللہ ارحم کو خوش رکھے۔ امی، ویسے بھی مہرمہ بہت خوبصورت ہے، معصوم سی اور بھولی سی صورت والی۔ نازلی نے ماں کو گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ بیٹا تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کسی دن مجھے لے چلو، ارحم کی دلہن کو دیکھاؤ۔ نورین نے کہا تو ٹھیک ہے امی، ابھی کھانا کھاتے ہیں، میں احمد کو بلا کر لاتی ہوں۔ 6 ماہ گزر گئے تھے لیکن ارحم افندی اور مہرمہ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ بس اتنی آئی تھی کہ اب مہرمہ ڈاکٹر فرزین اور سرمد سے باتیں کرنے لگی تھی۔ اب تو ڈاکٹر فرزین کے ہسپتال میں بھی سب کو ارحم سے نکاح کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ عورت مانگ رہے تھے لیکن ڈاکٹر فرزین چاہتی تھی کہ پہلے ان کے بیٹے اور بہو کے درمیان تعلقات درست ہو جائیں، پھر ولیمہ رکھیں گے ان دونوں کا۔ ارحم کی وہی پرانی روٹین تھی، یونیورسٹی سے واپس آفس۔ ارحم ان دونوں اس دن تھوڑی جلدی گھر آ گیا تھا۔ مغرب کی نماز کا وقت تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو مہرمہ جائے نماز پر دعا مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، آپ تو جانتے ہیں مجھے، میں نے تو آج تک کسی مرد کے بارے میں نہیں سوچا تھا، اپنے آپ کو اپنے اس شوہر کو لیے پکیزہ رکھا، میرے دل میں سکون ڈال دے۔ وہ شخص میرا شوہر ہے لیکن میرے دل اسے تسلیم نہیں کرتا۔ یا اللہ، میرے لیے جو بہتر ہے مجھے اس راہ پر چلا دے، مجھے گناہ گار نہ بنا۔ مہرمہ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ ارحم آفندی دروازے سے ہی واپس پلٹ آیا اور اس کے دل کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی اللہ سے اپنے شوہر کے لیے دل جذبات ڈالنے کی بات کر رہی تھی، جس کے ساتھ اتنا برا کیا اس نے تو کبھی عید کے علاوہ نماز نہیں پڑھی تھی۔
اس دن کے بعد ارحم نے اپنے آپ میں تبدیل کر لیا اور باقاعدگی سے نماز پڑھنا شروع کر دی، قرآن کی تلاوت کرتا اور اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتا۔ اس نے اپنے آپ کو مہرمہ کے لیے تبدیل کر لیا۔ ڈاکٹر فرزین اور سرمد افندی بھی اس تبدیلی پر خوش تھے۔ مہرمہ نے بھی ارحم کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس پر اختیار رکھتے ہوئے بھی، ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی کبھی اس نے اسے چھونے کی کوشش نہ کی اور اس کا دل آہستہ آہستہ بغاوت کرنے لگا۔ وہ ارحم کو سوچنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی پہروں کو اس کو سوچتی اور ان لڑکیوں میں سے تھی جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتی ہیں۔ وہ اس کا مجازی خدا تھا۔ تو اللہ نے تو ویسے بھی شوہر کو اتنے حقوق دیے ہیں تو مگر وہ اس سے نکاح نہ کرتا، اگر وہ اس سے نکاح نہ کرتا تو ویسے بھی اس کی عزت پامال کر دیتا، تو وہ کیا کر لیتی؟ وہ بے بس اور مجبور تھی۔ انکل اور آنٹی بہت مہربان اور شفیق تھے۔ آنٹی اس کی ماں کی کمی پوری کرنے کی کوشش کرتی اور آہستہ آہستہ اس گھر اور اس کے باشندوں سے انسیت ہونے لگی۔ مہرمہ اپنے دل کی کیفیت بدلنے پر حیران اور پریشان تھی، لیکن کسی کو بتا نہیں سکتی تھی کہ اسے اپنے مجرم سے پیار ہونے لگا ہے۔ انہی دنوں آنٹی نے گھر میں دعوت رکھی تھی، جس میں ہسپتال کا عملہ، انکل کے بزنس کے کچھ لوگ، ارحم کے یونیورسٹی فیلو اور نورین کے نازلی بھی آئی تھی۔ ڈاکٹر فرزین مہرمہ کے لیے ریڈ کلر کا فراق لے آئی تھی۔ ریڈ فراق میں سر پر ریڈ نیٹ کا دوپٹہ لیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ارحم کی نظریں تو بس اس کو طواف کر رہی تھی اور مہرمہ بھی ارحم کی نظروں کو خود پر محسوس کرتی تھی۔ وہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ آج وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ اتنے عرصے بعد وہ خود بھی یہ سب سکون دے رہا تھا۔ فرزین اور نورین دونوں بہنیں بہت پیار سے باتیں کر رہی تھی۔ مہرمہ کو اپنا بھائی یاد آ گیا۔ دعوت ختم ہونے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی، لیکن دل کر رہا تھا کہ ابھی جا کر فیض بھائی کے گلے سے جا لگے، جنہوں نے ایک دفعہ بھی پلٹ کر اس کی حق بنا لی۔ حالانکہ ارحم ڈاکٹر فرزین اور سرمد افندی سے انہیں 2 دفعہ منانے گئے تھے، لیکن اکبر شاہ اور فیض شاہ نہ مانے۔ مہرمہ ڈریسنگ روم کے سامنے کھڑی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ دل و دماغ بس فیض بھائی اور ماں چل رہے تھے۔ اسے اپنے بھائی اور ماں بہت یاد آ رہے تھے۔ ارحم نے پیچھے آ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مہرمہ بہت حسین لگ رہی ہو، آج یہ رنگ صرف تمہارے لیے بنا ہے۔ آج سے پہلے یہ رنگ کبھی کسی کو اتنا خوبصورت نہیں لگا۔ آئی ریئلی لو یو سو مچ مہرمہ، تم میری جان ہو، میری زندگی ہو، وہ جذبات کی رو میں کہتا گیا۔ لیکن مہرمہ، جس کا دل کر رہا تھا کہ فیض سے ملنے کو ارحم کے ہاتھ اپنے جسم پر لگے جیسے سانپ نے ڈس لیا، اس نے جھٹکے سے خود کو الگ کیا اور بولی، لیکن آئی ہیٹ یو مسٹر ارحم افندی۔ مہرمہ، اب بس کر دو، معاف کر دو مجھے، میں جانتا ہوں سب غلط ہو گیا، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب پہلی دفعہ تمہیں کالج میں ایڈمیشن سے واپسی پر دیکھا، جب تمہارے سر پر چوٹ لگی تھی تو تم پر دل ہار بیٹھا۔ ماما اور بابا 3 دفعہ تمہارے گھر رشتہ لے کر گئے، لیکن آپ کے بابا اور بھائی نے انکار کر دیا۔ مہرمہ، میں پاگل ہو گیا، مجھے لگا کہ تم نہ ملی تو میری سانس رک جائے گی۔ میں نے تو علی کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا کہ تمہیں اغوا کر کے تم سے نکاح کر کے واپس یونیورسٹی چھوڑ آؤں گا اور پھر آپ کے گھر والوں کو منا لوں گا تاکہ تمہیں کوئی مجھ سے چھینا۔ لیکن مہرمہ، سب کچھ میری سوچ کے برعکس ہوا۔ یہ میں نہیں چاہتا تھا، تمہیں اپنی عزت بنا کر اپنا بنانا چاہتا تھا، لیکن سب کچھ ہوا۔ مہرمہ، میری بد نصیبی دیکھو، تمہیں پا لیا، تم میری بیوی ہو، میرے پاس ہو، میرے گھر میں ہو، میرے بیڈ روم میں ہو، لیکن پھر بھی تم مجھ سے کوسوں فاصلے پر ہو۔ مہرمہ، میں سمندر کا وہ کنارہ ہوں جو سمندر کے پاس ہو کر بھی پیاسا ہوں، پھر بھی دل کو سوچ کر تسلی دیتا ہوں کہ تم میری نظروں کے سامنے ہو، تم میری بیوی ہو۔ راتوں کو اٹھ کر تم سے چوری چوری اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں۔ مہرمہ، یقین کرو ارحم افندی تمہارے لیے پاگل ہے، صرف تمہارے لیے۔ میرے دل نے پہلی دفعہ تمہیں چن لیا تھا۔ یہ لڑکی ہی ارحم افندی کی دلہن بنے گی۔ مہرمہ، میری جان، میں بچپن لڑکیوں کے ساتھ پڑھتا آیا ہوں، میری بہت سی لڑکیوں سے دوستی ہے۔ یونیورسٹی میں ہزاروں لڑکیاں ارحم افندی پر مرتی ہیں کیونکہ میں سرمد افندی اور ڈاکٹر فرزین کا عقل و توارث ہوں۔ میرے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں، میرے ایک اشارے پر لڑکیاں اپنی عزت پامال کرنے کے لیے بھی رضامند ہو جائیں گی۔ مہرمہ، میں ایسا نہیں ہوں، آج تک کچھ غلط نہیں کیا۔ میری کزن ڈاکٹر نازلی مجھے پسند کرتی ہے، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کبھی ایسے جذبات نہیں آئے۔ مہرمہ، مجھے سب کچھ ہے میرے پاس، لیکن ارحم افندی مہرمہ شاہ پر دل ہار گیا، پاگل ہو گیا تمہارے لیے، بس تمہارا ہوں میں۔ اس نے مہرمہ کو گلے سے لگا لیا۔ ارحم پاگل ہو رہا تھا، اسے اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا تھا۔ مہرمہ کا دل لفظ پہ لفظ اس کی باتوں پر یقین لے آیا، لیکن دماغ ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ ارحم، ٹھیک ہے، تمہاری باتوں پر یقین کر لیتی ہوں، لیکن ارحم، تمہارے پاس تو سب کچھ ہے، مجھ سے تم نے سب کچھ چھین لیا، میری عزت، میرا کردار، میری پاکیزگی، سب کچھ ختم کر دیا۔
پیار کرنے والا بھائی چھین لیا، میرا مان سب ختم ہو گیا، میں تو سر اٹھا کر چل بھی نہیں سکتی۔ مہرما روتے روتے بولی۔ مہرما پلیز سب بھول جاؤ، آج مجھے اپنا لو۔ ارحم کے سر کو چوم کر بولا، تمہاری تو پہلے دن سے یہی خواہش تھی، کر لو اپنی آرزو پوری۔ مہرما نے دوپٹہ اتار کر پھینک دیا، اس کا نوخیز حسن اس کو پاگل کر رہا تھا۔ اس کے لمبے ریشمی بال کمر سے نیچے جا رہے تھے، وہ قیامت ڈھا رہی تھی، لیکن ارحم 2 قدم پیچھے ہٹا، دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر اڑا دیا۔ نہیں مہرما، میں ایسا نہیں ہوں۔ ارحم، تو پھر میرا مان، میری عزت لوٹا دو، میں تو کل بھی تمہاری تھی اور آج بھی لوٹا دو میرے بھائی، میرا دل کرتا ہے توصیف کو پیار کرنے کو۔ ارحم پلیز، وہ روتے روتے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ارحم، تو پھر میرا مان، میری عزت لوٹا دو، میں تو کل بھی تمہاری تھی اور آج بھی لوٹا دو میرا بھائی، میرا دل توصیف کو پیار۔ ارحم پلیز، وہ روتے روتے، ٹھیک ہے مہرما، تم جیسے کہو گی ویسا ہی ہوگا، کل ہم گاؤں جائیں گے۔ ارحم تھکے ہارے لہجے میں بولتا کمرے سے باہر چلا گیا اور مہرما روتی رہی۔ حویلی سے بھی ابھی خاموشی اور اداسی چھائی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اکبر شاہ بیمار رہنے لگا اور زینب بھی چپ چپ رہتی تھی، بیٹی کو یاد کر کے روتی تھی۔ فیض شاہ نے خود کو زمینوں کی دیکھ بھال میں مصروف کر لیا، توصیف کبھی کبھی پھپھو کو یاد کر لیتا اور رخسانہ جس نے سوچا تھا کہ مہرما کو نکال کر خوش رہیں گی، حارث کو مہرما کے خلاف بھڑکا کر اپنی مرضی کی روبینہ لے آئی، لیکن وہ بد زبان تھی، حارث کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس نے گاؤں میں حارث کے ماں باپ کے ساتھ رہنا پسند نہ کیا، حسد میں جلتے لوگوں کو شاید اللہ جلدی ہدایت نہیں دیتا، یہی حال رخسانہ کا۔ اکبر شاہ، فیض شاہ، رخسانہ اور زینب سب دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے جب حویلی کے دروازے پر گاڑی آ رکی۔ مہرما اور ارحم افندی حویلی میں داخل ہوئے۔ رک جاؤ مہرما، فیض شاہ نے ٹیبل سے اٹھتے ہوئے کہا، بھائی آج آپ کو میری بات سننا ہوگی۔ مہرما بولی، مجھے کچھ نہیں سننا، چلی جاؤ واپس، کیوں بار بار ہمارے زخم تازہ کرنے آ جاتی ہو؟ فیض بھائی، آج آپ کو اپنی بات سنائے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔ ارحم بولا، واہ جی فیض، یاد ہے جس دن ہم مہرما کا ایڈمیشن کروانے گئے تھے، وہ واپسی پر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، یہی لڑکا ہمیں گھر چھوڑنے آیا تھا، پتہ نہیں مہرما کا اس کے ساتھ کب چکر چاہ رہا تھا، مجھے تو لگتا ہے مہرما نے لاہور میں ایڈمیشن بھی اس کی ہاتھ لیا، بیچارہ میرا بھائی جس کی خوشیوں کو یہ کھا گئی۔ توبہ توبہ، کیسے بے شرموں کی طرح منہ اٹھا کر آ جاتی ہو۔ رخسانہ جب بھی بولتی اس کے منہ سے مہرما کے لیے انگارے ہی نکلے، اور مہرما کو تو بھابھی کی بات سن کر جیسے سکتا ہو گیا تھا۔ مہرما بیٹی، زینب آگے بڑھی، ماں آپ مہرما کے پاس نہیں جائیں گی۔ فیض نے اسے روک دیا اور آگے بڑھ کر ارحم کے گریبان کو پکڑ لیا، بولو کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ آپ بات سنو گے تو بتائیں گے۔ ارحم نے گریبان چھوڑواتے ہوئے کہا، بولو۔ فیض نے گریبان چھوڑ دیا، پھر ارحم نے مہرما کو اغوا کرنے سے لے کر نکاح تک کرنے اور ہسپتال لے جانے تک ساری بات بتا دی۔ واہ جی واہ، کیا سٹوری بنائی ہے تم نے، مجھے تو کوئی کسی فلم کی سٹوری لگ رہی ہے۔ رخسانہ نے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ اور پھر ارحم، بھائی ارحم سچ کہہ رہے ہیں، مہرما نے فیض سے کہا۔ فیض اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ مہرما تمہیں کیا لگتا ہے میں اس من گھڑت کہانی پر یقین کر لوں گا؟ اور اگر کر بھی لوں تو کیا تم میرا مان اور عزت واپس لوٹا سکتی ہو؟ بولو مہرما، کر سکتی ہو؟ یہ سب نہیں کر سکتی تم، گاؤں والوں کی نظر میں ہماری عزت واپس لوٹا سکتی ہو؟ نہیں مہرما، چلی جاؤ یہاں سے، بہتر یہی ہوگا۔ بھائی نہیں جاؤں گی، آپ بے شک مجھے مار ڈالیں۔ مہرما نے بی بی بھائی کو ویسے ہی جواب دیا، ٹھیک ہے تمہاری یہ خواہش میں پوری کر دیتا ہوں۔ اکبر شاہ نے اٹھ کر آگے بڑھ کر اس کی گردن سے پکڑ لیا، چھوڑ دو مہرما کو، اس کا کوئی قصور نہیں، مارنا ہے تو مجھے مار دو۔ ارحم بھاگتا ہوا مہرما کے پاس آیا، بڑی محبت ہے دونوں میں۔ فیض شاہ ارحم کو دھکیل کر حویلی سے باہر لے گیا اور راجو اور ہاشم سے کہا کہ مار مار کر اس کی ہڈیاں توڑ دو۔ ان دونوں نے ارحم کو مارنا شروع کر دیا اور ارحم مہرما کی خاطر چپ چاپ مار کھاتا رہا۔ ادھر حویلی میں زینب نے بھاگ کر مہرما کو اکبر شاہ سے بچا لیا۔ بس کریں اکبر شاہ، بیٹی ہے ہماری، وہ دونوں سب سچ بتا چکے ہیں، قسمت کا لکھا سب سمجھ کر معاف کر دیں ان دونوں کو پلیز، میں آپ سے التجا کرتی ہوں، معاف کر دیں۔ زینب نے شوہر سے کہا۔ مہرما اونچا اونچا اپنا رونے لگی۔ اور پھر فیض بھائی ارحم کو مار دے گا؟ نہیں، وہ میرے شوہر ہیں، وہ بھی میری محبت۔ اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے باہر بھاگی۔ اکبر شاہ، رخسانہ اور زینب اس کے پیچھے بھاگے۔ ارحم کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، اس کی شرٹ پھٹ گئی تھی، لیکن پھر بھی مار کھاتے جا رہے تھے۔ بھائی مت ماریے اسے، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ مہرما بھاگ کر فیض شاہ کے پاس گئی۔ بابا آپ روکیں انہیں، وہ انہیں مار دیں گے، وہ میرا شوہر ہے، خدا کے لیے روکیں۔ مہرما کبھی باپ کی طرف بھاگ کر جاتی، منتیں کرتی، اور کبھی بھائی کی طرف۔ ارحم کی حالت دیکھتے اسے دیکھی نہیں جا رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ ارحم صرف اس کے لیے مار کھا رہا ہے اور ارحم کو مہرما کے اپنے لیے تڑپتا دیکھ کر سکون مل رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ مہرما بھی اس سے محبت کرنے لگی ہے، اب مار بھی جاتا تو کوئی غم نہیں تھا، مہرما کی محبت کافی تھی مرنے کے لیے۔ مہرما کو اپنی چادر کا کوئی ہوش نہیں تھا، پتہ نہیں وہ کہاں گر گئی، اسے بس ارحم کو بچانا تھا۔
گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے، سب کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ اللہ وسایہ بھی آ گیا جو کسی کام سے گیا ہوا تھا، اب اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا اور یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ کاش اس نے رخسانہ بی بی کی بات نہ مانی ہوتی تو آج مہرمہ بی بی کی یہ حالت نہ ہوتی۔ وہ جو پردے کی پابند تھی آج گاؤں والوں کے سامنے چادر کے بغیر تھی۔ وہ بس اپنے شوہر کو بچانا چاہتی تھی۔ اللہ وسایہ نے رخسانہ بی بی کی طرف دیکھا لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ ماں، آپ بھائی سے کہیں کہ وہ ارحم کو چھوڑ دے۔ بھابھی، آپ بھائی کو روکیں، وہ آپ کی ضرور بات مان لیں گے۔ بچا لے میرے ارحم کو، ہم کبھی حویلی نہیں آئیں گے، بس اللہ کا واسطہ ہمیں جانے دیں، کوئی تو بچا لے میرے ارحم کو۔ وہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر گاؤں والوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، لیکن کسی میں جرأت نہیں تھی کہ فیض شاہ اور اکبر شاہ کو روکے۔ ارحم مار کھا کر بے ہوش ہونے والا تھا اور اس کے زخموں سے چور چور تھا، لیکن کانوں کی ایک آواز گونج رہی تھی، میرے ارحم کو بچا لو۔ لیکن مہرمہ کی حالت دیکھ کر رونا آ رہا تھا، دل کر رہا تھا کہ جا کر اس کو چادر اڑائے اور اس کو چھپا لے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ مہرمہ ایک دم اٹھی اور راجو اور ہاشم کو مارنا شروع کر دیا۔ پیچھے ہٹو، چھوڑو اسے، کیوں اس کی جان لینا چاہتے ہو؟ ہم چلے جائیں گے یہاں سے۔ اس نے ارحم کو پکڑا اور جانے لگے اور پیچھے سے زور سے دھکا پڑا اور دونوں اوندے منہ گر گئے۔ وہ دھکا اکبر شاہ نے دیا تھا۔ فیض شاہ نے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ پہلے اس لڑکے کو مارو اور پھر مہرمہ کو، تاکہ مثال بن جائے، ہمارے خاندان کی کوئی لڑکی آئندہ ایسی جرأت نہ کرے۔ فیض شاہ نے پستول نکالا اور ارحم کو کھڑا کر کے اس کے سامنے ماتھے پر رکھ لیا۔ مہرمہ یہ دیکھ کر بھاگ کر ارحم کے سامنے آ گئی۔ مت بھائی، مت مارو اسے، مجھے مار ڈالو، ارحم کو جانے دو۔ اس کے چہرے پر اور بالوں پر مٹی لگی ہوئی تھی لیکن اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ تمہاری یہ بھی خواہش پوری ہوگی، مرنا تو تم دونوں کو ہے۔ وہ پستول کا ٹریگر دبانے ہی والا تھا، آواز آئی، رک جاؤ، اور کوئی نہیں۔ یونیورسٹی کا سیکورٹی گارڈ تھا اور اسے دیکھ کر رخسانہ کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ بولو، تمہیں کیا کہنا ہے؟ فیض شاہ نے کہا، بیٹا میں پیسے کے لالچ میں اندھا ہو گیا تھا، میرا ضمیر مجھے ہر وقت ملامت کرتا تھا، غریب ہوں، بیٹے کی شادی کرنی تھی، پیسوں کی ضرورت تھی اور آپ کی بیوی کی باتوں میں آ گیا اور اس کی بہن کا کوئی قصور نہیں۔ سیکورٹی گارڈ نے پیسے فیض کے ہاتھ میں تھما دیے اور ساری بات بتا دی۔ فیض شاہ نے مڑ کر کھا جانے والی نظروں سے رخسانہ کو دیکھا۔ شاہ جی، مجھے بھی کچھ بتانا ہے، اللہ وسایہ بولا۔ پھر اللہ وسایہ نے گاؤں میں بات پھیلانے کے جرم کا اعتراف کر لیا۔ نمک حرام! فیض شاہ نے اللہ وسایہ پر فائر کیا، وہ وہیں دم توڑ گیا۔ ارحم اور مہرمہ حیرت سے یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے۔ فیض شاہ نے رخسانہ کی طرف بڑھا اور زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ رخسانہ، میں تمہیں طلاق نہیں بھائی۔ مہرمہ نے بھاگ کر بھائی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں بھائی، پلیز ایسا مت کرنا، پلیز۔ اس نے زور سے پکڑ کر توصیف کو آگے کیا۔ یہ جو کچھ یہ دیکھ رہا ہے مہرمہ، تمہارا دل اتنا نرم کیوں ہے؟ اس عورت نے تمہیں بلکہ ہم سب کو بدنام کیا، کیسے معاف کر دوں؟ بھائی، اس کا فعل اس کے ساتھ آپ معاف کر دیں، اللہ بھی معاف کرے اور اسے بھی میں نے معاف کیا ہے۔ رخسانہ بھابھی، ارحم بیٹا فرزین کے گلے لگا لیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ ارحم اور مہرمہ گاؤں گئے ہیں، وہ فوراً لاہور سے چل پڑی۔ اب بیٹے کی حالت دیکھ کر پریشان ہوگی، بے حسی انسانوں، کیا حالت کر دی میرے بیٹے کی۔ تو ارحم کی آواز دی، مہرمہ آؤ بیٹے، اپنے گھر چلیں۔ مہرمہ نے بھی ان کے ساتھ جانے لگی۔ رکو، مہرمہ نہیں جائے گی، اکبر شاہ کی آواز آئی۔ سب پریشان ہو گئے۔ فیض شاہ ندامت سے سر جھکائے کھڑا تھا، وہ بھی باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس لیے نہیں جائے گی کہ میں اب اپنی بیٹی کو عزت سے رخصت کروں گا۔ ارحم افندی کے ساتھ اس نے بڑھ کر اپنی بیٹی کو بھی گلے لگا لیا۔ وہ سب مسکرانے لگے اور ارحم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ اذہان، تنگ مت کرو، جلدی سے کپڑے پہنو، تمہارے ماموں آتے ہوں گے، عید کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ مہرمہ نے اذہان کو ڈانٹا جو بیڈ پر اچھل کر کود رہا تھا لیکن کپڑے نہیں پہن رہا تھا۔ ابھی مرجم کو بھی تیار کرنا ہے، فیض بھائی لینے آئیں گے۔ مہرمہ پریشان ہو رہی تھی، اس نے گاؤں جانا تھا، عید الاضحیٰ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ منانا چاہتی تھی۔ ارحم نے بھی ساتھ جانا تھا۔ مہرمہ کی زندگی جو پریشانیاں ختم ہوئی اور سب ختم ہو گئی تھی، ارحم کے ساتھ وہ بہت خوش تھی۔ ارحم نے آ کر مہرمہ کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ ارحم بس کریں، اب ہمارے بچے ہو گئے، آپ کا پیار ابھی تک کم نہیں ہوا۔ مہرمہ نے مصنوعی غصے سے کہا، مہرمہ پیار بھی کم ہوا ہے کبھی؟ تم میری جان ہو۔ ارحم افندی کی مہرمہ کے لیے محبت کبھی کم نہیں ہوگی۔ اتنے میں مرجم رونے لگی، دونوں اس میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں فیض بھائی نازلی اور علی بھی آ گئے۔ نازلی کی ارحم کے ساتھ دو سلیقے سے شادی ہوگی، دونوں بہت خوش تھے، سب ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ مہرمہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، وہ بہت خوش زندگی گزار رہی تھی۔ ارحم بہت اچھے تھے، اس کی زندگی سے روٹی بہاریں واپس لوٹ آئی تھیں، اللہ نے اسے 2 جڑواں بچے دیے تھے۔ مہرمہ نے مسکراتے ہوئے ارحم کی طرف دیکھا، ارحم نے آنکھ ماری، مہرمہ شرما کر مرجم کو اٹھا لیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔